औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन व सामीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मरकज़ इल्म की 22वीं नशिस्त का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम और उसके रसूल पाक के नालन पाक के सदक़े। और आज हमारा उन्वान है फ़िक़्ह। फ़िक़्ह में हम नमाज के हवाले से पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने शराइत नमाज, फ़राइज़ नमाज और वाजिबात नमाज पर गुफ्तगू की। और आज है सुनन नमाज, यानी नमाज में सुन्नत क्या क्या है। सुन्नत की जमा है सुनन, नमाज में सुन्नतें क्या है। तो जो चीज़ें नमाज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं लेकिन उनकी ताकीद फ़र्ज़ या वाजिब जैसी नहीं है, तो वो सुनन कहलाती हैं, यानी सुन्नतें कहलाती हैं। क्योंकि नमाज में हमने फ़राइज़ और वाजिबात पढ़ लिए, और वो चीज़ जो फ़राइज़ में या वाजिबात में शामिल नहीं मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में उन्हें अपनाते थे, वो चीज़ें फिर क्या कहलाती हैं? सुन्नतें कहलाती हैं, सुन्नत कहलाती हैं। नमाज में कसीर तादाद में सुन्नतें हैं जिन्हें हम आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। सबसे पहले तकबीर तहरीमा कहने से पहले दोनों हाथ कानों तक उठाना। यानी तकबीर तहरीमा फ़र्ज़ है ना, वो हमने पढ़ा। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहना ये फ़र्ज़ है, मगर कानों तक हाथ उठाना ये सुन्नत है। कानों तक हाथ उठाना ये सुन्नत है। ये मर्द के लिए, और औरत के लिए कंधों तक हाथ उठाना। और यहाँ आगे शायद आ भी जाएगा कि जब हम तकबीर कहें तो ऐसे नीचे होकर झुक कर नहीं कहनी चाहिए, बल्कि इस तरह ऐसे सामने कर। और हाथ पूरे ऐसे अगड़ाने की भी जरूरत नहीं है। उंगलियां अभी सुन्नत में पढ़ेंगे, उंगलियों को नॉर्मल पोजीशन में आप रखें, ऐसे अकड़ा कर नहीं, बल्कि ऐसे नॉर्मल पोजीशन हो, सीधी मगर नॉर्मल पोजीशन। तो ये हाथ उठाना कानों तक और औरत का हाथ उठाना अपने कंधों तक, ये सुन्नत है। तकबीर फर्ज है और तकबीर के दौरान हाथ उठाना ये सुन्नत है। दूसरी, दोनों हाथों की उंगलियों को मामूल के मुताबिक खुली और किबला रुख रखना। यानी बाकी जब हमें ये तो सीधी होंगी ना, इन्हें तो ऐसा नहीं करना, ये तो सीधी होंगी। लेकिन बाकी जो हम सजदे में जाते हैं या तशहुद में बैठते हैं, उस वक्त उंगलियां आपकी ऐसे अपनी नॉर्मल पोजीशन में सामने होनी चाहिए। यानी अकड़ कर ये इस तरह नहीं, बल्कि उन्हें अपने नॉर्मल पोजीशन में जितनी होती है इस तरह से, लेकिन उनका रुख किबला की तरफ। तकबीर कहते वक्त सर को न झुकाना। तकबीर यही है, जैसे मैंने अभी अर्ज किया, ये तीसरी सुन्नत है कि उस वक्त ऐसे सर नीचे न करें, बल्कि सर इधर हो और कान हाथों को अपने ऊपर। हम अक्सर ऐसे कर देते हैं। इस तरह लोगों की आदत होती है कि हाथ ऊपर करने के बजाय सर नीचे कर देते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, सर अक्सर नीचे कर देते हैं, ऐसे नहीं। और फिर ऐसे ही कर देते हैं, जिस तरह हो ऐसे भी कर देते हैं। तो ये ऐसे है, ऊपर हथेलियां सीधा इधर होंगी, सीधा हाथ, और उंगलियां नॉर्मल हो, इन से बहुत कसी हुई न हो, या आपने नॉर्मल जो आपके हाथ की पोजीशन होती है उस तरह। और सर नीचे नहीं, सर सामने हो, ऐसे उठो हो। फिर है इमाम तकबीर तहरीमा, इमामत का तकबीर तहरीमा, और हर रुकन में से दूसरे रुकन पर जब जाता है तो जो तकबीर कहता है वो बुलंद आवाज से कहना, ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। आगे हम पढ़ेंगे कि अगर ये सुन्नत रह जाए तो इससे सजदा साहब वाजिब नहीं। यानी अगर बुलंद आवाज में कहना था लेकिन कहा नहीं है तो उस पर सजदा साहब नहीं। बाद लोग कर देते हैं ना कि ये वो जी, क्योंकि ऊंचा कहना था तो आहिस्ता कह,
وہ الگ چیز ہے. جو قرات ہے نا وہ تو واجبات میں ہے نا, وہ اگر اوپر نیچے ہوتی ہے تو پھر سجدہ سہو ہے. لیکن یہ تکبیر میں سے اگر آپ میں اس کے کوئی سنت بھی رہ جاتی ہے تو سجدہ سہو اس پر واجب نہیں ہے. تو امام ہے تو وہ تکبیر تحریمہ بھی, اور ہر رکن کے وقت جو تکبیر کہے گا وہ بلند آواز سے کہے گا, اور مقتدی اس وقت دل میں کہے گا, تکبیر دل میں کہے گا. یہ سنت. دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا یہ بھی سنت. یہ یاد رہے کہ یہ حنفیوں کے نزدیک سنت, اہل حدیث کے نزدیک سنت یہ ہے سینے پر. سنت وہ بھی ہے, لیکن ہم کیونکہ تھوڑے سے تنگ دل لوگ ہوتے ہیں نا تو ہم پھر ایسا برداشت نہیں کرتے. سنت وہ بھی ہے لیکن یہ بھی سنت ہے, اور یہ حنفیوں کے نزدیک. تو ہم کیونکہ حنفی ہیں تو ہمارے مسلک, ہم کیونکہ عمومی طور پر عوام اتنی آگاہ نہیں ہوتی, اور ہر کوئی محقق بھی نہیں ہوتا, اور ہر کوئی اس طرح کا امام نہیں ہوتا, امام العلم, تو اس لیے ہمیں پھر تقلید کرنی پڑتی ہے. تو پھر اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ جس امام کے ہیں وہ اسی امام کے مسلک, فقہی مسلک کے مطابق چلیں. تو ہم کیونکہ حنفی ہیں اس لیے ہمارا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہمارے نزدیک. اوپر باندھ نیچے نہیں, جی ہاں نیچے باندھ نہیں. تو جو حنفی ہیں حنفی بھی عام طور پر ادھر ہی باندھ دیں گے نا, ناف کے بالکل اوپر ہاتھ رکھ کر ہتھیلی رکھ کر اوپر کر دیں. یہ ناف کے نیچے ہونا چاہیے. ہاں ہاتھ چھوٹے ہیں وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے, یا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ آپ اسے کور نہیں کر سکتے, تو یہ الگ بات ہے, وہ ایک الگ مجبوری ہے. لیکن سنت یہ ہے. اور دوسری یہ بھی ہے کہ اگر سنت رہ جائے تو کوئی ایسا کباد بھی نہیں ہے, کوئی سجدہ سہو نہیں پڑتا, یا کوئی واجب یا فرض نہیں چھوٹتا. یہ سنت ہے, یعنی اسے فرض کے درجے میں یا واجب کے درجے میں نہیں لینا. سنت یہ ہے کہ اسے ناف کے نیچے رکھیں. اگر بالفرض کوئی شخص اوپر باندھتا ہے تو اسے بتا دینا چاہیے کہ یہ سنت ہے نیچے باندھنا. اگر وہ نہیں باندھتا پھر بھی عادتاً تو کوئی ایسا گناہ اس میں نہیں ہے. قصداً ایسا کرنے سے وہ گناہگار ہوگا, قصداً ایسا کریں, یعنی آپ نے بتا دیا جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو گناہگار ہوگا. لیکن اگر ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ اگر کرتا ہے تو ایسا تو وہ مجرم نہیں ہے. مگر دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص کی مجبوری ہے, اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. جیسے بڑے پیٹ والے اکثر ایسے مریض ہوتے ہیں کہ ان کا ہاتھ تو ایسا پہنچ نہیں سکتا, تو ان کے لیے یہ پرابلم ہے, تو وہ ان کے کوئی حرج بھی نہیں ہے. مگر جب بتا دیا جائے تو اس کے بعد کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنا ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں. دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھنا ہے اور باندھنا. اور ایک اور بات کہ عام طور پر نماز میں بائیں ہاتھ کو ہلانا ہوتا ہے نا, کوئی اگر کوئی عمل کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے کریں گے, خارش وغیرہ ہے یا کوئی موبائل چل رہا ہے تو اسے بند کرنا ہے یا جو چیز ایسی بائیں. لیکن جب آپ قیام کی حالت میں ہیں تو کیونکہ بائیں ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور دایاں اوپر ہوتا ہے, اس وقت بایاں نہیں چھیڑنا, اس وقت دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا, اس وقت بائیں کو استعمال نہیں کرنا. اچھا ثنا پڑھنا, سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ولا الہ الا انت. تو یہ ثنا پڑھنا یہ سنت ہے. پھر تعوذ, عام طور پر لوگ تعوذ کہہ دیتے ہیں, یہ تعوذ لفظ ہوتا ہے, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پڑھنا بھی سنت. پھر بسم اللہ بھی سنت ہے اور تعوذ بھی سنت ہے. جی سنت ہے. پھر تسمیہ یہ بھی سنت ہے. اب اس سے آپ حیران ہو رہے ہوں گے, جب ہم نماز میں جاتے ہیں تو نماز میں ہم جب ایسی صورت میں پہنچتے ہیں کہ رکوع ہو رہا ہے تو ہم وہاں ثنا اور تعوذ اور تسمیہ اور یہ چیزیں نہیں پڑھتے, کیونکہ یہ سنت ہے. فرض کیا چیز ہے وہاں؟ تکبیر تحریمہ, اور پھر اگلے رکن پر جانے کے لیے تکبیر, یعنی آپ نے تکبیر تحریمہ کی, اللہ اکبر, یہ فرض تھی, اس کے بعد رکوع کی تکبیر کہیں اور چلے جائیں, کچھ بھی نہیں پڑھیں کیونکہ یہ سنت ہے. اس دوران میں ہاتھ باندھنے چاہیے؟ نہیں, ہاتھ باندھنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا, تکبیر کی ہے ایسے کیا تو ہاتھ تو باندھیں گے ظاہر, اس کے بعد آپ نے جاننا ہے. اس کے بعد تو تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا فرض میں، یہ بھی سنت. صرف سورہ فاتحہ. آمین کہنا یہ بھی سنت. پھر ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین سب کو آہستہ آواز میں پڑھنا یہ سنت ہے. جس طرح اہل حدیث ہیں یا حنبلی ہیں وہ بلند آواز میں آمین کہتے ہیں، تو ہمارے نزدیک حنفی مسلک میں آہستہ آمین کہنا یہ سنت. پھر سنت کے مطابق قرات کرنا، یعنی نماز میں جس قدر قرآن پڑھنا سنت ہے اتنا پڑھنا، اور وہ مختلف نمازوں میں وہ جو قرات کی مقدار ہے وہ مختلف ہے. یعنی آپ نے مغرب کے بعد کتنی پڑھنی ہے؟ مختصر. پھر عشاء کے بعد تھوڑی زیادہ، فجر کے بعد تھوڑی اور زیادہ، ظہر اور عصر کے بعد مناسب مقدار ہے. یہ جو سنت مقدار ہے، یعنی کہ آپ مغرب میں کوئی پورا سپارہ پڑھ لیں تو عشاء کا ٹائم داخل ہو جائے، تو اس لیے اتنی ساری پڑھنی ہے تاکہ آسانی سے آپ نماز کو پڑھ سکیں، اور بالفرض نماز باطل ہو تو اسے دوبارہ بھی پڑھا جا سکے. تو اتنی وہ ایک مقدار ہے. تو وہ مقدار کیا ہے؟ عمومی طور پر ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت، یہ مقدار سنت نماز میں پڑھنا. پھر رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا، سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم 3 بار. ایک بار پڑھنا فرض ہے اور 3 بار پڑھنا سنت. رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا ہے، ایسے یعنی بالکل یہ ہے ایسے سیدھا ہو. ہم عام طور پر ایسے کر دیتے ہیں، پیٹھ اوپر سے ایسے ہو جاتی ہے، جس نے بالکل یہ جو ہمارا زاویہ ہے بالکل ایسے بالکل سیدھا، یہ پیٹھ اور سر ایسے برابر ہونے چاہیے. تو یہ سنت ہے. اگر اب کوئی مجبوری ہے اس کی، وہ ایسا نہیں کر سکتا، تو یعنی وہ جان بوجھ کر کرے گا تو گناہ گار کہلائے گا، اور سجدہ صاحب تو ہے نہیں. لیکن اگر کسی پرابلم کی وجہ سے نہیں ہو رہی تو وہ مجبور ہے. دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، ایسے کرنا. تو یہ 3 برابر ہوں گی اور یہ اس طرح پکڑا جائے گا. گھٹنا ہے نا، یہ ایسے کرنا، ایسے کرنا، اسے گھٹنے کو باقاعدہ پکڑنا یا ایسے کرنا. یہ ہے رکوع میں سر. یہ اگلی بات میں پڑھا تھا. 3 بار تسبیحات ہے. رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں رکھنا ہے برابر، اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیاں یہ کھلی ہو جائیں گی نا سائڈ پر، ان سے گھٹنوں کو آپ نے ایسے پکڑنا ہے. پکڑ کر گھٹنوں کو پکڑ لینا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اور یہ گھٹنے سامنے ہوں، یعنی انگلیاں ایسے یا ایسے نہ ہو. یہ جو آپ کی یہ اسے اس کی ہوتی ہے سامنے کا حصہ، اس کو پکڑا ہوا ہونا چاہیے. یعنی اس کی جیسے آپ دکھائیں جی صاحب، ایسے کر کے جب آپ کھڑے ہوں گے تو ایسے کر کے یہ اس گرفت میں ہو رہی ہے، ہاں زور سے پکڑا ہوا ہوتا ہے. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، ویسے بھی فزیکلی بھی ہیں اور ویسے بھی ہے کہ بندہ اگر اسے نارمل حالات میں پکڑو تو ہو سکتا ہے وہ گر بھی جائے اور اپنا نقصان بھی کر بیٹھے. اس لیے اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس میں اپنے سیف سائڈ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت یہ بھی چاہتا ہے نا کہ میرا بندے اسے کوئی تکلیف بھی نہ ہو. اور اس کے بعد ہے قوما میں امام کا تسمیع. یہ کہ نا تسمیہ پڑھا ہے ہم نے، تسمیہ نہیں، یہ تسمیع عین کے ساتھ، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ، یہ کہنا سمع اللہ لمن حمدہ. اور مقتدی کا تحمید یعنی ربنا لک الحمد کہنا. یہ مختلف الفاظ ہیں لیکن عمومی جو پریکٹس میں ہے یا پڑھا جاتا ہے وہ ربنا لک الحمد ہے. ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اور الفاظ بھی مزید ہیں، لیکن بھارت جو عمومی پڑھائے جاتے ہیں یا پڑھے جاتے ہیں وہ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری ہم تیرے لیے. تو سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا امام جب اٹھے گا رکوع سے قومے کی طرف جائے گا تو سمع اللہ لمن حمدہ یہ ظاہر اس نے آواز کے ساتھ کہنا ہے، اور آہستہ آواز کے ساتھ مقتدی نے کہنا ہے ربنا لک الحمد. اور مقتدی اگر مکبر بن کے کھڑا ہے پیچھے، یعنی آواز دور تک پہنچانی ہے،
تو وہ ربنا لک الحمد کہے گا، وہ بھی سمع اللہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا ربنا لک الحمد۔ اور امام صاحب پھر وہ کہیں گے ربنا لک الحمد؟ نہیں، امام کے لیے نہیں ہے، امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، انہوں نے وہ چھوڑ دینا، اس نے ربنا لک الحمد نہیں کہنا، اور مقتدی نے سمع اللہ لمن حمدہ یعنی نہیں، دونوں نے ایک چیز کی۔ ایک چیز کو چھوڑ دیا۔ یہاں بہت سارے خیر لوگوں کے سوالات بھی ہوتے ہیں، میں یہ کہ امام نے تو پوری پڑھنی ہے، کیونکہ یہ ویسے سنت ہے، امام کا سمع اللہ لمن حمدہ کہنا سنت ہے، اور مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا، اور جب وہ پڑھے گا تنہا تو پھر اس کا دونوں کو کہنا وہ ظاہر ہے۔ سنت، دونوں کا سنت بن جائے، یعنی امام اور جب ہے جماعت میں تو پھر یہ سنت بڑھ جاتی ہے، اپنے اپنے حصے میں چلی جاتی ہے، جب اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ دونوں سنتیں، وہ جو تنہا پڑھنے والا ہے کھڑے ہو کے کہنا، کچھ لوگ سجدے ہاں میں جی، پہنچنے والے کچھ ہوتے ہیں، لوگ کہتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے کیا اور سمع اللہ ربنا لک الحمد، تو وہ جہاں جا کر سجدے میں جا کر پہنچتے ربنا لک الحمد کہتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ اکبر اور سبحان ایسے کر کے شروع ہو جائے، تو ایسے نہیں، وہ پورے آپ نے تعدیل کے ساتھ پڑھنے، یعنی آپ کھڑے ہوئے آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کا، آپ کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہو کر آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے، اور وہاں سے اللہ اکبر شروع کر کے نیچے سجدے میں، یہ نہیں کہ وہ یعنی اللہ اکبر آپ سجدے میں پہنچ کر تو وہاں سے آپ نے یعنی جو جھکنا ہے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے جھکنا۔ یہاں بہت ساری ہوتی ہے ہمارے، زیادہ تر تو ائمہ اکرام بھی وہ موقع ہی نہیں دیتے، ہاں، وہ سمع اللہ لمن حمدہ، ہاں جی، وہ ربنا لک الحمد کہنے کا موقع نہیں دیتے، اکثر امام امام صاحب سجدے میں ہوتے ہیں۔ ہاں، تو بندہ آپ کی مقتدی بیچارہ کھڑا بھی نہیں ہوا اور اس نے ابھی ربنا لک الحمد کہا ہی نہیں، یہ پوری تعدیل ہے نا، یہ بھی سنت ہے نا، تعدیل ارکان، بلکہ یہ واجبات میں سے اگر رہ جائے تو اس پر بھی سجدہ ہے، یعنی تعدیل ارکان واجب ہے، تو ہم اس واجب کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر سجدہ صاحب بھی نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنوں، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی کو زمین پر رکھتے، دونوں گھٹنے۔ ہم تو اگر تکلیف نہیں بھی، بعض لوگوں کو گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ سیدھا چلتے ہیں، تو جانا چاہیے گھٹنوں کو پہلے، تو اکثر لوگ بس سیدھے پہلے بازوں کو پھینکتے ہیں نیچے، پھر گھٹنے اور پھر اس کے بعد، تو یہ طریقہ سنت کے خلاف۔ ہاں کسی کو پرابلم ہے کہ وہ گھٹنوں کو دہرا نہیں سکتا تو وہ تو ہے، آج کل ہر کوئی کہے گا مجھے پرابلم ہے، وہ بات وہی چلے گی جو پیچھے ایک لیکچر میں ہم نے کی ہے کہ یہ پرابلم تو ہماری اپنی گھڑی پرابلم ہے، اگر بندہ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھے تو پھر کوئی پرابلم نہیں رہتی۔ یہ تعدیل ارکان خود بخود جوڑوں کے درد کا ایک قدرتی علاج ہے، تعدیل ارکان جوڑوں کے درد کا، پیٹ کی وہ مناسب جسامت کا، اور یہ جو گردن ہے اس کی یہ جو حرام مغز وغیرہ ہیں یہ، اور موروں کا، ان ساری چیزوں کا یہ قدرتی علاج ہے، یہ تعدیل ارکان۔ اگر تعدیل ارکان سے بندہ نماز پڑھے تو وہ نماز، یہ اگر نمازی ہے اور تعدیل ارکان سے نماز پڑھتا ہے تو اسے کبھی بھی اس قسم کا درد نہیں ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آنکھیں جو کمزور ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے سجدے کی خرابی کی وجہ سے کمزور ہوتی ہیں۔ سجدے کو آنکھیں کھول کر اور پورے زور سے زمین پر اپنے آپ کو جما لینے سے، اگر آپ وہاں بیٹھیں، یعنی سجدے کو 3 بار جب کہا گیا ہے نا تو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہتے ہیں اور اسے اپنی پورے وقت دیتے ہیں اسے، تو آنکھیں خراب ہو ہی نہیں سکتی، کمزور نہیں ہو سکتی، اینک چھوٹ سکتی ہے، لیکن ہم نے کیونکہ سجدہ اس حساب سے کیے نہیں، آنکھیں بند کر دیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ تو یہ 2 چیزیں آنکھوں کو صاف رکھتی ہیں اور آنکھوں کو خراب نہیں ہونے دیتی، ایک سجدہ کھلی آنکھوں کے ساتھ، اور دوسرا آنسو۔ یہ علاج ہے، یہ ہمارے دین میں اس آنکھوں کا علاج، لیکن یہ ہم علاج کرتے نہیں ہیں نا، اس لیے بندہ وہ آنکھیں اینک لگائے تھے۔ اس اگر وہ پیاز والا کام بندہ کر لے تو کچھ لوگوں کو رونا آتا ہے نہیں آتا، وہ یہی ہے نا کہ تھوڑا سا آنکھوں کو پہ آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں، اور وہ شاید اس نے قیمت رکھی اس لیے ہے کہ بندے کو اپنی قیمت کی سمجھ آئے،
اس نے رکھی اس لیے کہ بندہ اپنی قدر پر، وہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے بڑی عزت دی ہے، بڑا اسے تکریم دی ہے، لیکن ہمیں وہ تکریم کا احساس نہیں ہے نا۔ وہ خود جب ویلیو دیتا ہے نا آنسو کو، جسے اقبال نے بھی کہا تھا کہ آنسو اپنا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے، یعنی میرے جو ندامت کے قطرے تھے نا، شرمندگی کے قطرے، آنسو، وہ اس نے موتی سمجھ کر چن کر رکھ دیے۔ اور یہ حدیث شریف ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ گناہ گاروں کی طرف بڑھے گی، اور حوض کوثر کا اور سلسبیل کا وہ پانی لائے جائیں گے، مگر وہ اور بڑھ گے کہ پٹرول پڑے گا اس پر، وہ پانی پٹرول کی طرح اسے پکڑے گا، تو پھر اتنے میں وہ آگ بڑھے گی ظاہر ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ پھر وہ جبریل ایک پیالہ لے کر آئیں گے، وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ پیالہ ہے، اس میں پانی ہوگا کہ یہ پیالہ ہے، اسے اس پانی کو اس پر چھڑکیں، یہ بجھ جائے گی۔ تو وہ پیالے میں ایسے آقا مبارک انگلیاں ڈالیں گے، انگلیاں وہی ہیں جو پہلے حوض کوثر میں ڈالی جا رہی تھی۔ اب دیکھیں نا حوض کوثر کی ویلیو کہاں، مگر اس کے مقابلے میں آپ میں جو آنسو ہیں ان کی قدر و قیمت کیا ہے، ان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تو ادھر حوض کوثر دیا تو کہا انا اعطیناک الکوثر، دے کر ناز کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، دے کر ناز کر رہا ہے، عطا پہ ناز کر رہا ہے اللہ۔ تو اس سے ایک بڑی عطا ہے جو وہ بندہ مومن کو دیتا ہے، اور وہ آنسو ہے، وہ آنسو ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جبریل پیالہ دیں گے، پانی ہوگا، عرض کریں گے یا رسول اللہ اسے چھڑکیں آپ، اس سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں میں پھر وہ پیالہ لوں گا اور اس میں سے اپنی مبارک انگلیاں ڈبوؤں گا اور پھر ایسے چھڑکوں گا میں جہنم پر، تو وہ بالکل ایسے بجھ جائے گی کہ جیسے تھی ہی نہیں، جیسے تھی ہی نہیں۔ تو میں جبریل سے کہوں گا، اب یہ بات وہاں کی ہے، سنا یہاں رہے، سنا یہاں رہے۔ تو فرماتے ہیں میں جبریل سے کہوں گا کہ یہ کون سا پانی ہے کہ جن آگ کے جن شعلوں کو حوض کوثر کا پانی نہیں بجھا سکا، جنت کا پانی نہیں بجھا سکا جس جہنم کو، اسے یہ چند قطروں نے بجھا دیا، یہ کون سے آنسو ہیں؟ تو جبریل عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کے آنسو ہیں جو رب کی یاد میں بہا کرتے تھے اور رب کے خوف میں بہا کرتے۔ آنسو کی اتنی ویلیو ہے، اتنی ویلیو، کتنی ویلیو ہے، یعنی اللہ کی قسم سے بھی زیادہ ویلیو ہے، اللہ کی قسم کی، یعنی اس کی قسم نہیں کھائی، کیونکہ یہ قسم کھائیں گے تو کسی حد میں آ جائے گی۔ دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب کی قسمیں کھائی ہیں، مگر ان آنسو کی قسم نہیں کھائی۔ کوثر دیا تو ناز سے کہا میں نے کوثر دیا، مگر آنسو دیے تو ناز نہیں کہا، کیوں کہ ناز یہاں بنتا ہی نہیں، اس کی قیمت ناز سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے وہ اگر آنسو نکل آئیں تو ایک تو وہ ہے جو وہ ہاں ہمارے کام آئیں گے، یعنی ہم تو اسے گریز کرتے ہیں بلکہ احساس بھی نہیں نا کہ آنسو کی قیمت۔ وہی بات ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہماری بڑی تکریم ہے، اور وہ تکریم اس نے اس لیے دی ہے کہ بندہ خود بھی اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھے۔ تو وہ اقبال ہی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی تقدیر پر تو شکوہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے تجھے خود اپنی تقدیر بنا کر بھیجا ہے، خود تقدیر یزداں ہے تو، یعنی تو چاہے تو اللہ سے جو چاہے منوا لے، لے لے، کیونکہ یزداں کی تقدیر ہی تو ہے، تو نے جو کہنا ہے اس نے لکھنا ہے۔ اور یہ قرآن ہی کہتا ہے یم اللہ ما یشاء و یثبت، ہاتھ میں دے دی، بندے مومن کے ہاتھ میں دے دی۔ تو اس لیے یہ سجدے کو ہم کہہ رہے تھے کہ سجدے میں ہم
سجدے میں ہم یہ اگر آنکھوں کو اس طرح کھول کر رکھیں اور کبھی کوئی ایک آدھ قطرہ اس میں سے رواں ہو جائے تو یہ ہماری ان ظاہری آنکھوں کے لیے بھی بہتر ہے، تو آخرت کی اور ان باطنی آنکھوں کے لیے تو ہے ہی صحیح ظاہر بہتر، تو یہ میڈیکلی بھی ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر اپنے جسم کی حفاظت اور نشو و نما میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ نے جسم کے لیے بھی کہا کہ اسے بھی ادھر نہیں جاتے تو ادھر ہی چلے آئیں، ادھر ہی چلے آؤ۔ اچھا، پھر ہم نے کہا کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے 2 گھٹنے ہیں، پھر 2 ہاتھ ہیں، پھر ناک ہے اور پھر پیشانی۔ جب سجدے سے اٹھیں گے تو پھر پہلے کیا آئے گا؟ پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ تو ہم اٹھتے ہوئے بھی پہلے ایسے ہی کرتے ہیں، گھٹنوں کو ہاتھوں پر ٹیک لگا کر گھٹنے پہلے سیدھے کر دیتے ہیں اکثر، تو اس سے بچنا چاہیے۔ سنت طریقہ یہ ہے، جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر، یعنی یہ پاؤں بچھانا ہے، اس پر بیٹھنا ہے اور سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے ایسے، اور انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رو۔ اب جن کی نہیں ہو سکتی، مطلب میری انگلیاں نہیں مڑتی، یہ سخت ہے، تو یہ تو گنجائش ہے نا، ایک پرابلم ہے، لیکن جن کی مڑتی ہیں، اب میری انگلی اس طرح اس سے پیچھے نہیں، پاؤں کی انگلی بھی اس سے پیچھے نہیں جا سکتی، تو اب وہ نہیں مڑتی تو یہ مسئلہ ہے، پرابلم ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انگلیاں مڑ جائیں، اور یہ سنت طریقہ ہے کہ حضور اس طرح تشریف فرما ہوتے کہ پاؤں اس طرح کھڑا ہوتا، انگلیاں اس طرف ہوتی اور یہ پاؤں اس طرح بچھے ہو تو اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہوتی۔ تو پھر اس صورت میں ہاتھ بھی آپ کے قبلہ رو ہونے چاہیے، پاؤں کی انگلیاں، ان پاؤں یہ جو کھڑا ہے پاؤں، اس کی انگلیاں بھی قبلہ رو۔ اس کے بعد ہے تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر اشہد اللہ الہ، یہاں تک اللہ الہ، اس سے ہاتھ کھڑا کریں گے، انگلی سے اشارہ کریں گے، اور الا اللہ پر انگلی نیچے رکھیں گے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور نہیں، یہ آگے کے ہیں مسئلے، کون کیسے کہتا ہے، کون کو کچھ یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہو تو ایسے کر کے ایسے کر دو، کچھ کہتے ہیں ایسے کر کے ان 2 انگلیوں میں رکھو اور ایسے کر کے ایسے کر دو، کچھ کہتے ہیں ایسے کر کے پھر انہیں کھول دو۔ اناف کے 2 ہی طریقے ہیں، ہلکا بنا کے، ہلکا بنا کر کے، یا نیچے رکھ دیں ایک، یا کھول دیں، یہ 2 طریقے۔ 2 طریقے، یعنی اناف کے نزدیک یہ ہے، یعنی ایسے کیا ہے، ہلکا بنانا ہے، یہ ہلکا بنانا ہے، اس کے اوپر یہ رکھنا ہے، ایسے کر کے وہیں چھوڑ دیں، یا ایسے کر کے پھر اسے ایسے کر دیں، یہ حنفیوں کے نزدیک۔ نہیں، یہ ہلکا ہے، کارلی انگلی سے انگوٹھے جوڑ دو، اس کو کھڑا کر دو، شہادت کی انگلی اصل میں یہ ایسے کھڑی ہوگی، ایسی نہیں، وہ نہیں، یہ تو نہیں ہے، ایسے ہوگا، ایسے ایسے، یہ کر کے وہیں چھوڑ دیں یا پھر ایسے کر دیں، تو یہ حنفیوں کے نزدیک ہے۔ باقی جو بھی طریقہ ہے، اصل طریقہ جو اس کا یہ ہے کہ میں وہ آپ کو حدیث سنا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی انگلی میں آیا، وہ ابتدا کی ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، وہ ایک تفصیل ہے بارے میں اسے اختصار کے ساتھ، کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ محمد، اس سے میرا کوئی تعلق ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ میں نے جنت میں جگہ جگہ پر تیرے نام کے ساتھ اس نام کو جڑا دیکھا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ کوئی خاص نام ہے، کوئی خاص ذات ہے جس کے ساتھ تیرا اتنا تعلق ہے، تو میں اس کا واسطہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ میرا محبوب ہے، لولا لما خلقتک یا آدم، اگر اسے پیدا نہ کرتا تو آدم میں نے تجھے بھی پیدا نہیں کرنا تھا، میں نے زمین و آسمان کو بھی بنانا نہیں تھا۔ پھر بہت ساری حدیث ہیں، حدیث قدسی، اس پر حضرت آدم علیہ السلام، اور فرمایا یہ تیری اولاد میں سے ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر شفقت پدری، وہ بیدار ہوئے، عرض کرنے لگے کہ مولا یہ مجھے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس نور کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 2 حدیثیں، ایک تو یہ نا انگوٹھے والی، تو دوسری یہ جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ جو نور محمدی تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس انگلی میں ڈالا، اس طرف شہادت والی انگلی کی اندر اس طرف کیا، تو جو ہی وہ نور محمدی یہاں آیا، اس انگلی نے فوراً اٹھ کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس انگلی نے فوراً اٹھ کر کہا، تو اس لیے ہم اسے شہادت کی انگلی کہتے ہیں۔
اس لیے ہم اسے شہادت کی انگلی کہتے ہیں. تو ہم جو اصل جو ہمارا وہ انگلی اٹھتی ہے، ہماری تو انگلی نہیں اٹھتی، ہمارے تو دل بھی نہیں اٹھتے، ہم تو مردہ ہو چکے ہیں. لیکن یہ جو انگلی اٹھتی ہے یہ اس سنت کی جو آدم علیہ السلام کی اصل سنت ہے، اور وہ سنت حضرت آدم کی بھی نہیں ہے، وہ انگلی کی اپنی سنت ہے. اور اس نے جو گواہی دی رسول کی رسالت کی اور رسول کے نور کی گواہی دی، آقا کے نور کی گواہی دی ہے، اس وقت وہ خود پر اٹھی اور اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت اس نے یہ کہا. تو اس لیے اس انگلی کو اس کو نہیں کہتے، حالانکہ یہ بھی اسی جگہ پر ہے، لیکن اسی شہادت کی انگلی کہتے ہیں کیونکہ اس نے گواہی حضرت آدم علیہ السلام کی. یہ اس وجہ سے اسے کہتے ہیں. تو اصل مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ سنت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور اس انگلی کی یہ جو گواہی ہے اس طرف دیکھنا ہے. وہ یہاں کھڑی ہو وہاں کھڑی ہو، یہ تو ظاہر اس پر بحث ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اس وقت ایسے تھا، ایسے تھا، ایسے تھا، ایسے تھا، کیسے تھا. وہ جیسے بھی تھا انگلی نے اٹھ کر گواہی دی. اس لیے آپ جس بھی حال میں ہیں انگلی اٹھ جائے تو گواہی ہو جاتی ہے، اور وہ سنت پھر یاد رہنی چاہیے. اپنے جد امجد کی، اپنے والد کی، حضرت آدم علیہ السلام کی وہ سنت یاد رہنی چاہیے. اچھا، تو یہ ہو گیا اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو الا اللہ پر آپ نے انگلی رکھنی ہے، اور یہ سنت ہے. اس کا مطلب ہے یہ بھی حضور کی سنت. آدم کی سنت ہے تو اس کے بعد کس کی سنت ہوئی؟ حضور کی سنت. تو یہ پھر دو سنتیں جو ابتدائے آدم سے، یعنی آدم جب زمین پر آئے ہیں تب سے لے کر یہ سنت جاری و ساری. پھر ہے قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. یہاں ایک بڑی خاص بات ہے لیکن میں بتاتا نہیں ہوں، کیونکہ علماء کو ایسی باتیں بتانی نہیں چاہیے. لوگ پہلے ہی تصور پسند ہیں تو انہیں اور سہولتیں مل جاتی ہیں، اس لیے میں بتاتا ہے صحیح لیکن میں بتاتا نہیں. نہیں، فرض نہیں ہے نا، کیونکہ اس فرض میں پھر آپ وہ واجبات بھی چھوڑ دیں. نہیں، وہ ایسی ہے نا کہ پھر بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر انہیں بڑی ایک مل جاتی ہے، پتلی گلی مل جاتی ہے. اچھا، تو درود پاک پڑھنا یہ سنت ہے. درود ابراہیمی کے بعد دعا پڑھنا، درود ابراہیمی کے بعد دعا، یعنی کوئی بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر مربت جو ہے وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ پڑھنا سنت ہے. پھر دائیں طرف اور پھر بائیں طرف سلام پھیرنا، یعنی آپ السلام علیکم کہہ دیں گے تو یہ تو فرض ہے، لیکن ساتھ اس طرح یہ کرنا اور یہ کرنا، چہرے کو گھمانا، یہ سنت ہے. ہم یہ سنتیں پڑھ کر انشاءاللہ سے ختم کرتے ہیں. اچھا، ان سنتوں میں سے جو خاص لائن ہے ہمارے لیے، ان سنتوں میں سے اگر کوئی سنت سہون رہ جاتی ہے، یعنی غلطی سے رہ جاتی ہے، یا آپ قصدن چھوڑ دیتے ہیں، سہون رہ جاتی ہے یا قصدن چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرتے. 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہا تھا، آپ 1 بار کر دیے، 2 بار کر دیے، انگلی نہیں رکھی، قصدن نہیں اٹھی، بھائی کیا، تو اس طرح قصدن چھوڑ دی آپ نے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، اور نہ ہی سجدہ سہو ہے. نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ سجدہ سہو ہے. لیکن اگر آپ جان بوجھ کر ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو کیونکہ یہ سنت ہے اور توہین سنت بھی ہوگی، ظاہر ہے ایک حساب سے آپ جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ پھر آپ گناہگار کہلائیں گے. جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو گناہگار کہلائیں گے، لیکن اگر چھوڑیں تو سجدہ سہو نہیں ہے، گناہگار ضرور ہو. اور اگر سہون یعنی بھول کر رہ گئی ہے تو اس پر گرفت بھی نہیں ہے اور نہ سجدہ سہو. تو یہ آج ہم نے نماز کی سنتوں کے حوالے سے تھوڑا جاننے کی کوشش کی ہے تفصیل کے ساتھ. تو جو کچھ ہم نے جانا، اللہ اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق نماز کو، اس کے جیسا نماز کو پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور سنت نبی سے جیسا طریقہ ملتا ہے اس کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ سجدہ سہو بھی ہوگا، سجدہ سہو بھی ہوگا، اور پھر سجدہ تلاوت کیا ہے اور نماز وتر کیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ
جو ہمارے لیٹسٹ آج کل کے معاملات ہیں نماز کے حوالے سے، جیسے موبائل کی بیل آ جاتی ہے یہ موبائل، تو اس حوالے سے کیا کیا فقہ ہمیں راستہ دیتی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ عزیز یہ دوسرا لیکچر تھا نا، تو آئندہ جب لیکچر ہوگا اس کے بعد ہفتے کے دن انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، وما علینا الا البلاغ المبین۔